बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। इस वक्त वो ख़बर जो दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर करार दी जा रही है, एक मुआहिदा जिसमें शामिल है एक जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात UAE और दूसरी जानिब इसराइल, और इस मुआहिदे को करवाने में अहम तरीन किरदार है अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका की जो इस्टाब्लिशमेंट है उसका, आलमी इस्टाब्लिशमेंट हम कहें इसका। और इस मुआहिदे में फ़लस्तीनियों के खून का, उन हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खून का जिन्होंने इसराइल के मज़ालिम के सामने अपनी जान दी, उन लाखों फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद का कि जो इसराइल के मज़ालिम के सामने डटे रहे, उन बच्चों का, उन माओं का, उन बहनों का सौदा किया गया है, उन बुज़ुर्गों का सौदा किया गया है, उनकी जिद्दोजहद का, उनके आंसुओं का, उनके खून का, उनके पसीने का सौदा किया गया है। और इस सौदे में मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये खून बेच दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये जो जिद्दोजहद थी इसका सौदा कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपना ईमान बेच दिया है उसके हुक्मरानों ने। मैं चूँकि इस हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको गुज़श्ता कुछ अरसे में बताता रहा हूँ, मैं बार बार आपसे ये अर्ज़ करता रहा हूँ, एक तालिब इल्म सहाफ़त का होने के नाते, बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात का एक नालायक सा तालिब इल्म होने के नाते कुछ चीज़ें जो मैं मुसलसल गो थ्रू कर रहा था इस रीजन पर, और दो सीनियर्स जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के इंतहाई माहिर हैं मेरे उस्तादों की तरह, उनसे मैं ये जानने की मुसलसल कोशिश कर रहा था कि हो क्या रहा है। और वो जिसे डील ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा था, अगर वो रुक भी गई थी तो उसकी शक्ल बदली गई है, उसकी शक्ल बदली गई है और उसे अब फिर अंजाम दिया जा रहा है और उसकी शक्ल और मकरूह कर दी गई है। और इंतहाई घिनौना और घटिया किरदार जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात ने अंजाम दिया है इस तमाम तर मामले में। इस मामले में मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो तीसरा मुल्क बन गया इसराइल से, ये इस तरह का मुआहिदा करने वाला तीसरा मुल्क। इससे पहले उर्दन ऐसा मुआहिदा कर चुका है, मिस्र ऐसा मुआहिदा कर चुका है। बाज़ाब्ता तौर पर तीसरा मुल्क बना है मुत्तहिदा अरब अमारात। बाज़ाब्ता तौर पर इसलिए कि किसी बाकायदा ऐलान के नतीजे में नहीं, लेकिन इससे पहले इसराइल को तस्लीम करने वाला अपने करतूतों से, अपनी हरकतों से, उससे अपने पिदरे गैर तबई अमेरिका की ईमा पर सऊदी अरब ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया है, कर रखा है। लेकिन अब UAE ने मुआहिदा कर लिया है। जो सबसे बुरी हरकत हो रही है इस मुआहिदे के हो जाने के बाद, मुआहिदे पर अभी आते हैं, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बहुत सौ की नज़र में, जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग पर, बैनुल-अक़वामी सोशल मीडिया पर छाए हुए लोग हैं, उनकी नज़र में डोनाल्ड ट्रंप जैसा किरदार भी नोबेल अमन इनाम का हकदार नज़र आ रहा है। ये प्रोपेगेंडा भी हो रहा है। देखिए, ये जो मुआहिदा है, इस मुआहिदे में अहम तरीन चीज़ें क्या हैं, इसको जानने से पहले ये देख लीजिए कि इस मुआहिदे से पहले क्या था। मुआहिदे से पहले ये जो गल्फ़ का रीजन है, इस रीजन में इसराइल के किसी से बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुक़ात नहीं थे जो अब हो गए हैं। और इस तरह से इसराइल जो है वो इस रीजन में अब एक स्टेक होल्डर, इस रीजन में एक की प्लेयर बन गया है। ये मुआहिदा भी कुछ ऐसा ही है। इसराइल के जो ताल्लुक़ात थे बड़े गर्मजोशी पर मबनी थे UAE के साथ, सऊदी अरब के साथ, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह से ताल्लुक़ात थे नहीं। हमारे पासपोर्ट पर, हम पाकिस्तानियों के पासपोर्ट पर एक जुमला लिखा हुआ है जो आपने भी देखा होगा। वो जुमला ये बताता है कि हम इसराइल का वजूद किसी तौर तस्लीम नहीं करते और इसलिए जो है हमारा पासपोर्ट इस बात की गवाही देता है। अब मुआहिदे की मौजूदा हालात में अहमियत क्या है, ये बहुत अहम है। मैं गुज़श्ता कुछ दिनों में आपसे अर्ज़ करता रहा हूँ जितनी डेवलपमेंट्स हुई। TRT वर्ल्ड ने एक ख़बर दी थी, आपको याद होगा। उस ख़बर में बताया कि जो UAE के तुर्की में सफ़ीर हैं उन्होंने अमेरिका से बाकायदा लिख कर शिकायत की तुर्की के किरदार की, और बताया कि तुर्की जो है
وہ جو سعودی عرب کے انٹرسٹ ہیں اس تمام ریجن میں ان کے خلاف کام کر رہا ہے. ترکی جو امریکہ جن جن جگہوں پر اپنے مفادات کے تحت اور اپنے مطمع نظر کے تحت چیزیں چاہتا ہے کہ اس انداز میں شیپ اپ ہوں, ترکی اس کے خلاف جا رہا ہے. یہ شکایت کی گئی تھی. ایک یو اے ای نے امریکہ سے شکایت کی تھی اور بتایا تھا کہ جو ایران کا ایک ویسل ہے, وہ ایران کی کشتی جو ہے وہ پکڑی گئی ہے. یہ کشتی جو ہے اس میں میزائلز جا رہے تھے یمن کے لیے. اس طرح کی شکایتیں سامنے آئی تھیں اور یہ مسلسل ہو رہا تھا. ایک شٹ اپ کال دی گئی تھی ٹرکی کی جانب سے. ریسنٹلی میں نے ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا, اور یہ شٹ اپ کال دی گئی تھی ٹرکی کی جانب سے یو اے ای کو. یو اے ای نے جواباً اسی طرح سے ایک شٹ اپ کال ٹرکی کو دی تھی. جو آیا صوفیہ کا معاملہ تھا اس موقع پر پوری دنیا کو یہ یاد کرایا جا رہا تھا کہ اسی آیا صوفیہ کے سامنے شاہ عبداللہ کا ایک وہابی امام کا سر قلم کیا گیا تھا. 3 دن انہیں وہاں چھوڑا گیا تھا. یہ تمام چیزیں اس کچھ عرصے میں ہوئی ہیں اور یہ نظر آ رہا تھا کہ اسلامک دنیا کا بلاک اور پھر جو اسلامی ملکوں کی تنظیم کا معاملہ ہے, ایک مؤثر تنظیم بنانے کی کوششیں ہیں, ایک مسلم دنیا میں مؤثر آواز بلند کرنے کی کوشش ہے. اور اس کوشش کو بھی روکنے کے لیے امریکہ نے, اس کے اتحادیوں نے, اس کے حواریوں نے, اس کے دوستوں نے, اس کے ساتھیوں نے مسلسل کوشش کی ہے. یہ معاہدہ اسی کوشش کا ایک حصہ ہے. ان حالات میں, ان تمام چیزوں کے درمیان جس میں یہ پوری ڈویژن ہے اس ریجن میں, پومپیو نے پوری کوشش کی اور اس کوشش میں وہ کامیاب ہوئے کہ حزب اللہ لبنان, ان کو دہشت گرد حزب اللہ کو قرار دلوایا جائے. ایران کے خلاف انہوں نے پوری کوشش کی اور اپنی بعض کوششوں میں یہ کامیاب ہوئے. وہ تو پھر چین اور پاکستان نے مل کر جو کوششوں کی اس کے نتیجے میں ایران کی چیزیں واپس نارملائز ہوئیں. ان حالات میں یہ معاہدہ ہوا ہے. معاہدہ کیا ہے؟ دیکھیے, معاہدہ یہ ہے کہ سفارت خانے دونوں ملکوں کے ایک دوسرے میں کھلیں گے, تعلقات مکمل نارمل ہو جائیں گے. یعنی اسرائیل کو مکمل جائز ملک تسلیم کر رہا ہے یو اے ای. اب جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اس سلسلے میں آیا ہے امریکہ کا, یو اے ای کا اور اسرائیل کا, وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بہت اہم ہے. جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سب سے پہلے یہ بتا رہا ہے کہ تینوں کے درمیان بات ہوئی ہے, اتفاق ہوا ہے اس چیز پر کہ تینوں کو اس ریجن میں مشترکہ خطرات کا سامنا ہے. یعنی اس ریجن میں سعودی عرب اور اس کے دوست یو اے ای کی اور اس کے دوستوں کی ایران سے نہیں بنتی, امریکہ کی ایران سے نہیں بنتی, اسرائیل کی ایران سے نہیں بنتی. اسرائیل کے لیے ایران کے جو میزائلز ہیں, ایران کے جو ہتھیار ہیں, وہ سب سے بڑا خطرہ ہیں. یو اے ای جو ہے اس کے تعلقات ایران سے اچھے نہیں ہیں, سعودی عرب کے تعلقات ایران سے اچھے نہیں ہیں, اور انہوں نے اس ریجن میں امریکہ کی ایما پر ایران کو ایک غنڈہ ریاست قرار دیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ اب جو ہیں وہ سفارت خانے کھلنے کے ساتھ ساتھ معاہدے ہوں گے, دونوں ملکوں کے حکام ملیں گے اور معاہدے ہوں گے. کچھ 11 شعبے ہیں جن کی نشاندہی کی گئی. ان میں اہم ترین یہ ہے کہ جو سیاحت ہے اس کے سلسلے میں معاہدے ہوں گے, ڈائریکٹ فلائٹس ہوں گی اس کے سلسلے میں معاہدے ہوں گے, سیکیورٹی, ٹیلی کمیونیکیشن, انرجی, ٹیکنالوجی, اور پھر اس کے بعد جو ہے انویسٹمنٹ, اس سلسلے میں معاہدے ہوں گے دونوں ملکوں کے درمیان. اسرائیل جو ہے وہ دیگر مسلم ممالک سے تعلقات بہتر کرے گا, یو اے ای اس کے لیے ہیلپ کرے گا. تو اسرائیل جو ہے جس طرح سے دارالحکومت منتقل ہوا یروشلم اور یہ تمام چیزیں ہوئیں, ان تمام چیزوں کے درمیان اب اسرائیل مسلم دنیا کے ملکوں سے اپنے تعلقات یو اے ای کے ساتھ بہتر کرے گا, اور اسرائیل خود کو مزید اور آگے بڑھتے ہوئے لیجٹمیٹ قرار دلوانے کی کوشش کرتا چلا جائے گا, اور جو فلسطین کا کاز ہے وہ ڈیمیج ہوتا چلا جائے گا مزید. پھر اس کے بعد یہ بھی طے کیا گیا ہے اس معاہدے میں کہ دونوں ملک اسرائیل اور فلسطین مل کر کورونا وائرس سے مشترکہ ٹریٹمنٹ کے لیے کوششیں کریں گے اور ویکسین مشترکہ طور پر جو ہے بنانے کی کوشش کریں گے. ایک بات اور اہم کی گئی, 8واں پیراگراف ہے اس معاہدے کا, اگر آپ اس کو پڑھیں جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ کا مڈل ایسٹ میں ایجنڈا آگے بڑھانے میں امریکہ کے یہ دونوں دوست مدد کریں گے. امریکہ کا مڈل ایسٹ ایجنڈا یہ ہے کہ ایران کو اس ریجن میں دبایا جائے. اس ریجن میں جو امریکہ اپنے معاشی مفادات ہیں انہیں حاصل کرے, سعودی عرب کی مدد سے, یو اے ای کی مدد سے, اسرائیل کی مدد سے,
اور امریکہ اس ریجن میں اپنی اجارہ داری کو اور مضبوط کرے، اور اس ریجن میں جو ٹرکی کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ مسلم دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے آگے بڑھے، ان کوششوں کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا جائے۔ کیا کہا گیا ہے معاہدے میں کہ تینوں ملکوں کو، اسرائیل کو، یو اے ای کو، امریکہ کو ایک جیسے خطرات کا سامنا ہے، ایک جیسے مواقع تینوں کے لیے موجود ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یہاں جو حزب اللہ ہے، اگر اسی کی بات کر لیں تو تینوں کے لیے حزب اللہ خطرہ ہے، اور جو مواقع ہیں ان تینوں کے آپ رجحانات کو دیکھیے، ان تینوں کی معیشت کے ماڈل کو دیکھیے تو وہ بھی ایک جیسا ہے۔ ایک ماڈرن ٹیکنالوجی انٹرٹینمنٹ کی جو معیشت ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کی خاص طور پر معیشت ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کی بھی اور یو اے ای کی بھی خاص طور پر۔ پھر اس کے بعد کنسٹرکشن کے سیکٹر میں، ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ کچھ عرصے میں جو اٹامک انرجی ہے اس سلسلے میں بھی مشترکہ طور پر کام ہوا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے اس معاہدے میں کہ 28 جنوری 2020 وائٹ ہاؤس میں جو یو اے ای کا رول تھا اسے اپریشیٹ کرتے ہیں ٹرمپ بھی، نیتن یاہو بھی، اور اس موقع پر یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ ویژن جو ہے یہ تب سامنے آ گیا تھا 28 جنوری 2020 کو۔ اس پر اب عمل درآمد ہو رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں عبادت کا موقع ملے گا مسلمانوں کو اس معاہدے کے ہو جانے سے، یہ ٹرمپ کہتے ہیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مقدس مقامات ہیں یروشلم میں وہ تمام مذاہب کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور ان تمام چیزوں کی بنیاد پر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کہتا ہے کہ یو اے ای بھی اور اسرائیل بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب اس معاہدے کو یہاں روکیے اور دیکھیے کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ کیا ہے۔ پاکستان گزشتہ کچھ عرصے میں ایران کے قریب ہوا ہے، پاکستان ٹرکی کے بہت قریب ہوا ہے۔ یہ جو ایک نئے بلاک کی بات ہو رہی ہے، اس میں پاکستان نے خود کو ڈسٹنس کیا ہے، اور پھر ریسنٹلی سعودی عرب جو پاکستان سے ناراض ہے، پاکستان اس سے زیادہ سعودی عرب سے ناراض ہے۔ ان تمام ڈیولپمنٹس کے درمیان جب 16 تاریخ کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جا رہے ہیں، یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، بہت ٹرکی سچویشن ہے جسے پاکستان کو ہینڈل کرنا ہوگا۔ پاکستان کو اپنی الائنمنٹ بھی سیٹ کرنی ہے، پاکستان کو اپنے اتحاد کی ڈائریکشن بھی سیٹ کرنی ہے اپنے مفادات کے تحت، اور پاکستان کو سعودی عرب سے جو تعلقات ہیں وہ بہتر رکھنے ہیں، حرمین کی سرزمین سے اپنے تعلقات بہتر رکھنے ہیں، لیکن اپنے مفادات پر نہ کوئی سمجھوتا کرنا ہے، نہ پاکستان آنچ آنے دے ایسا افورڈ کر سکتا ہے۔ پاکستان کی اس وقت اس ریجن میں جو سیاست ہے، جو حالت ہے، اس میں چین کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ اس بلاک میں پاکستان کا رہنا زیادہ سود مند ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کے لیے کال اس وقت بہت ٹرکی ہو گئی ہے، اور یہ جو سچویشن ہے اس میں پریشر بھی پاکستان کی عسکری قیادت پر، سیاسی قیادت پر بڑھ جائے گا۔ انہیں ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا ہوگا، یہ اس بڑے فیصلے کے کرنے کا وقت ہے۔ میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت وہ پاکستانی جس کا پاسپورٹ کہتا ہے کہ میں اسرائیل کی ناجائز ریاست پر، فلسطین پر ہونے والے مظالم کی بنیاد پر 4 حرف بھیجتا ہوں، میں اسے مسترد کرتا ہوں الحمدللہ، اور ہم سب کو اسے مسترد کرنا چاہیے۔ ان جیسے ٹھگوں کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنا، یہ جو دنیا ہے یہ یہی کر سکتی ہے۔ میں نے آپ سے بار بار عرض کیا کہ یہ مفادات کی سیاست ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بین الاقوامی تعلقات کی دنیا ہے جس میں مفادات کے تحت فیصلے ہوتے ہیں، جذبات کے تحت فیصلے نہیں ہوتے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔